प्लीज बराए मेहरबानी ये मस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती अपने अंदर से निकाल दीजिए। हमारे यहाँ आंडू बकरा आता है, नर जानवर आता है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी बकरे को खस्सी किया गया है तो वो उसमें नुक्स डाल दिया गया है, क्योंकि वो पैदा तो नर ही हुआ। आंडू या खसी हो, ये ऐब उसके अंदर जानवरों के हक में ऐब नहीं, इंसानों के अंदर ऐब। वो कहते ये हैं कि वो अपना पेशाब पीता है, तो नहीं, अगर क्या वो ऐब है? हाँ, ये ऐब है। नया नाम मेरे सामने आया था अभी, जैसे आंडू और खस्सी पे सवाल हुआ तो एक नया नाम कहने लगे जी ट्रांसजेंडर कर दिया इसको। अच्छा, हाँ, तो ये क्या ये गुनाह में शामिल हो? बड़े बेल को देखकर उस पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम रख दे तो इसका ये मतलब नहीं हो कि उसका ज़िबा जायज़ नहीं होगा। हो सकता है कि लोग उसको ज़्यादा सवाल समझ के ज़िबा करें। ये ऐब नहीं है सींग टूटना? जानवरों के जो सींग होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक ऊपर का खोल होता है। बाबा ने करीब का बोला था, मैं दूर लेके निकल गया और फिर जाहिर सी बात है रास्ते में कोई बच्चा मिल जाता है, फिर वो शोर करने लगते हैं, तो जानवर बिदक गया और फिर जो है वो मेरे हाथों से रस्सी छुड़ा के निकल गया। इसका वो जो उस जानवर को नुकसान हो रहा है, भागने से उसके चोटें लग रही हैं, मारे जा रहे हैं, अब वो उसका अजाब किस पर होगा? और गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा अपने लिए रखो, मुस्तहब है। वो जो आपने मुस्तहब बोला है ना, हाँ। वो हमारे यहाँ फर्ज बना लेते हैं कि जी हमने अपने लिए जो रखना है वो तो फर्ज है जी, हमारे लिए टांग निकाल लेना। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि कुर्बानी के जानवरों के गले में घंटियां भी ना बजवाओ, क्योंकि ये शैतान के आलात हैं। अभी बहुत सारी मंडियों में आपने जो कीमती जानवर होते हैं वहाँ बाकायदे म्यूजिक और डांस पार्टी होती है, फिर उसके बाद जानवरों को, हाँ क्या कहते हैं उसको, रैमो, और उसके साथ बाकायदा म्यूजिक बजाया जाता है। तो ऐसे करने से तो हो सकता है कि ईमान ज़ाया हो जाए। जो दुग्गल साहब का पड़ोस वाले का बैल आया है ना 45 किलो का, मुझे 60 किलो का लाना है कि कल को जेंजी को ये समझ आने लगे कि यार ये तो इतना पैसा आप इस पर लगा रहे हो कुर्बानी पर, ये तो ठीक नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ जो हिंदुआना जो वहाँ से आवाज़ें उठती हैं, हिंदुआना रसूमात भी, और वहाँ से जो आवाज़ें उठती हैं कि आप जी मासूम का गला काट रहे हैं, मासूम जानवर को आप कुर्बान कर रहे हैं। तो जब ये, क्योंकि जेंजी मांगती है लॉजिक, और जब इनके सामने ये लॉजिक आएगी तो वो आने वाली जो हमारी जो और नस्लें हैं, जेंजी के बाद बल्कि जेन अल्फा, वो तो ये सोचेंगे हाँ यार हम तो बड़ा गलत करते आए हैं, गलत करते आ रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर से कुर्बानी करवाते हैं, तो क्या वो कुर्बानी है, मतलब वो वेरीफाई कैसे करते हैं लोग कि वो जायज़ भी है या नहीं? गेट्स बंद हैं ग्राउंड के और जानवर अकेला है और एक शख्स बाकायदा उससे उसका स्नाइपर से निशाना ले रहा है। ये तो गलत है। हमारे यहाँ जो रवैया है वो जानवरों की तरह रवैया हमारा भी जानवरों जैसा हो जाता है। अल्लाह, शुतुरमुर्ग ज़िबा कर लूंगा क्योंकि गरीबों ने नहीं कहा होगा। हाँ, शुतुरमुर्ग, हाँ, तो वो रमजान का आइटम। हाँ, हमें बच्चों को भी क्या जानवर ज़िबा होते हुए दिखाना चाहिए? साथ तो इस समय अलग अलग 7 बंदे होते हैं, तो उनमें किसी के दिल में सिर्फ गोश्त का हसूल, एक बंदा है वो सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कर रहा है, उसी में ही शामिल हो रहा है दूसरे बंदे का कि वो रियाकारी कर रहा है। तो मुझे पूरी कुर्बानी का हिस्सा मिलेगा या मैं भी उन सातों में शामिल हो जाऊंगा कि मुझे कुछ हिस्सा, मैं सिर्फ खून बहाया मैंने और कुछ भी नहीं किया, मुझे हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों की आमदन हलाल ना हो, अगर वो भी शुरका 7 आदमियों के साथ शरीक होकर कुर्बानी में हिस्सा डालता है तो बाकी की कुर्बानी भी खराब हो जाती है। जानवर की खाल होती है, वो देखा ये जाता है कि कुर्बानी से पहले, ईद उल अज़हा से पहले, कि मदारिस और मसाजिद में बताया जाता है कि हमें इनकी खालें दें जानवरों की। बहुत अच्छा। 2015-16 तक तो ये सवाल कर भी नहीं सकते थे। इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी वाले बाकायदा लगाते हैं कि कुर्बानी में हिस्सा हलाल आमदन से डालें। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती है, जायज़ नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा आम है। तो हम समझते हैं कि केएमसी वाले की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनका काम है कर ले। भाई अगर अल्लाह ने मुझे वुसअत दी है तो जिस तरह अल्लाह ने इतनी कीमती जानवर ज़िबा करने की मुझे तौफीक दी, तो इसी तरह मैं इस माहौल की सफाई में भी अपना हिस्सा डालूं। सही बात। हर फेस्टिवल में हम जो है वो रास्ता हमारे बाप का है, हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा वही रास्ता चूंकि हमारे बाप का है तो हम वहां पर गाय का खून बहा देंगे और वहीं पड़ा रहेगा, उसको साफ नहीं करवाएंगे क्योंकि वही रास्ता हमारे बाप का है, फिर उस पर पेटा पड़ा हुआ होगा ऐसे ही, और अरसे पड़ा रहेगा, उस पर बदबू उठ रही होगी और हम उसके आदी हो चुके होंगे। फिर हम मलामत किसको कर रहे थे? हुकूमत को करो, क्योंकि वो रास्ता हमारे बाप का। बल्कि हमारे यहाँ तो जो ज्यादा करप्शन करने वाले हैं वो सबसे बड़ा जानवर ले आएंगे। जो सबसे बड़ा स्मगलर होगा उसका जानवर भी बड़ा होगा भी स्मगलिंग, जो सबसे ज्यादा करप्शन और रिश्वत लेगा उसका जानवर भी सबसे कीमती होगा भी उन्हीं पैसों का। उन्हीं पैसों का। उधार लेकर
BC کے پیسوں پر جو کمیٹیاں ڈلتی ہیں نا, BC وہ والا BC, اور جو کسی سے ہم بینک سے لون لے کر, کیا قربانی یا عمرہ یا حج کرنا درست عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عرفات کے خیموں میں بھی ہمیں یہ ملے, بوفر سسٹم ملے, ہاں AC ملے, کوئی مشقت ہم برداشت نہ کریں, ایلیٹ حج. تو اب اس سے جو مہنگائی اور اس سے جو اثر پھیلتا ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج تو ہماری بس کی بات ہے نہیں, تو حج بس کی بات نہیں, یا یہ سہولیات ہماری بس کی بات نہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی تھی تو بڑا لوگوں میں نا مستی شروع ہو جاتی تھی. ہم تھوڑا بڑے ہوئے تو ہم نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ لوگوں میں گرینڈ مستی شروع ہو گئی ہے, اور آج جب یہ جینزی کا دور ہے تو عید الاضحیٰ قریب آتے ہی گریٹ گرینڈ مستی شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کو کہیں اور سے نہ جوڑیے گا, میرا مطلب صرف عید الاضحیٰ تک ہی ہے. لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے, کل میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں, تو میں آوازیں سن رہا تھا, باہر بڑی بحث چل رہی تھی ہمارے سٹاف میں. کوئی کہہ رہا ہے جی عیب آ جاتا ہے تو وہ قربانی کا مسئلہ بن جاتا ہے, جیسے سینگ وغیرہ بچے نکال لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی نہیں جی کھسی کی قربانی نہیں ہوتی, آنڈو کی قربانی نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا نیتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ہاں مین اسٹریم پر تو obviously ڈسکس ہونے چاہیے, انفارچونیٹلی نہیں ہوتے. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ وہ باریک باریک مسئلے جو ہمارے عید الاضحیٰ اور اللہ, کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا, اس میں رکاوٹ بن رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم بڑی مزے سے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مفتی عبد المتین صاحب کو. سر بہت بہت شکریہ آپ کا اتنے اہم ٹاپک پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بالخصوص ان بچوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. یہ آپ سے آج میں آپ کو بتا دوں, آج کا یہ پوڈ کاسٹ بڑا اہم ہونے والا ہے کیونکہ میرے سامنے جینزی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جینزی وہ را سوالات کریں گے جو کہ obviously, کیونکہ لازمی سی بات ہے جب بندے کا مفتی صاحب جب بندے کا انٹلیکٹ بڑھ جاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ میں سوال بھی ایسا کروں جو مجھ سے ذرا نا میچ کرے, میرے انٹلیکٹ سے میچ کرے. تو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر یہی ہوتا ہے, بڑا نا ذرا انٹلیکچوئل کوشچن ہوتا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو بچے جو پوچھنا چاہتے ہیں نا, جو سمجھنا چاہتے ہیں, وہ آج ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھیں, اور وہ باریک باریک مسئلے ہمارے ہوں. پہلا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مفتی صاحب, یہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ جب میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں خود ہی نادانستہ طور پر یہ نیت بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو اچھا جب میں خود کو میں کہہ رہا ہوں نا, تو میں اس سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو دگل صاحب کا پڑوس والے کا بیل آیا ہے نا 45 کلو کا, مجھے 60 کلو کا لانا ہے. ایک میرے ذہن میں یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اچھا لگے, تو میری نیت کیا ہونی چاہیے خالصتاً. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا موضوع جو ہے آج زیر بحث لایا جس کی وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بارے میں کافی لا علمی بھی پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ہر چیز میں شیخ ابو فتح ابو غدہ رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے عالم تھے. تو جب پاکستان آئے تو واپسی میں جانے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پاکستان کیسے لگا, تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ پاکستانی لوگ بہت مہمان نواز ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن یہاں دو لوگوں کی بڑی کثرت ہے. ایک ہے ڈاکٹروں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے, دوسرا مفتیوں کی کمی نہیں ہے. آپ معمولی سی بات کرو کہ مجھے نزلہ ہے تو اتنے لوگ بہت سارے آپ کو مشورے دے دیں گے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو طب کے بڑے ماہرین. کیا بات ہے. اسی طرح آپ کسی سے کوئی دینی مسئلہ پوچھیں تو بھی آپ کو اتنے آرام ملے گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو مجھ سے بھی بڑے مفتی نکلے. صحیح بات. تو یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم الحمدللہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم چاہیں تو دینی مسائل کے لیے انہی لوگوں سے رابطہ کریں جو اس فن کے ماہر ہو. بالکل صحیح. تو جو جس سے وابستگی رکھیں, تو جب ہمارے سوالات ان سے ہوتے ہیں تو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو آج کا موضوع بھی چونکہ اس میں معاشرتی نفسیات بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے, تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں رکھوں گا کہ اصل چیز قربانی کا مقصد کیا ہے یا فلسفہ قربانی کیا ہے. ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرو. پھر اللہ کی محبت, شفقت انسانیت پہ یہ رہی کہ اللہ نے
औलाद की कुर्बानी की बजाय जानवर की कुर्बानी को, और उस वक़्त से लेकर ये सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम तक और क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा, तो इसलिए कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है। बिल्कुल सही। यानी वो तरीका जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आया। और ये फ़लसफ़ा क्या है कि इंसान अल्लाह के नाम पर जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, माल की, जान की, यहाँ तक कि अगर औलाद की कुर्बानी भी अल्लाह मांगे तो इंसान इससे भी दरेग न करे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरेग नहीं किया और वो पेश कर दिया। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि जब हम मंडी जाते हैं तो हमारे यहाँ चूंकि हम पाकिस्तानी उमूमन जो मिजाज रखते हैं, हल्ला गुल्ला माशाल्लाह हमारे यहाँ शोर शराबे को, हल्ले गुल्ले को पसंद किया जाता है, तो हम इबादत में भी हल्ला गुल्ला करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आप कभी भी मजहबी जब अयाम आते हैं तो लोग चरागा कर लेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो वो रसूमात जो कि हमारे शरीयत में पसंदीदा नहीं थे, लेकिन हम उसका भी रंग जो है अपने मजहबी इबादत में ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि मंडी जाना भी एक ऐसे ही फेस्टिवल जैसा हो जाता है, एक पार्टी हो जाती है। तो जानवर खरीदना या जानवर के लिए जाना ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देना मकसूद है। यहाँ आम तौर पर जब ये अयाम आते हैं तो आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि इससे तो आलूदगी फैलती है और कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और इतने पैसे किसी गरीब की मदद के लिए खर्च हो जाते हैं, किसी मरीज़ के लिए ऊपर खर्च हो जाते हैं, यतीम बेवाओं पर खर्च हो जाते हैं। तो ये बातें बहुत अच्छी है, इंसानियत की बातें हैं, लेकिन उसको एक मजहबी इबादत के साथ जोड़ना इस वक्त ये क्यों याद आ जाता? तो ये फिक्री गलतियां हैं जो फैलाई जाती है बाकायदा तौर पर, कि मुसलमान की जो इबादत है उसको मशकूक बना दिया जाए। क्या बना दी जाए? अच्छा, मशकूक बना दिया जाए, ताकि जो नई जेनजी है उनके जहनों में सवाल उठा कि हाँ, बात तो बहुत माकूल है कि इतना पैसा तो कहाँ खर्च होना चाहिए, इलाज मुआलजे पे खर्च होना चाहिए, सेहत पे खर्च होना चाहिए। तो इसका अपने इफादियत है, लेकिन यहाँ पर मकसूद अल्लाह के नाम पर एक इबादत की तकमील है। बड़ी गहरी बात कर दी मोहसिन साहब। आप कह रहे हैं कि ये दानिस्ता तौर पर कहीं से किया जा रहा है कि इसको फेस्टिवल में तब्दील कर दिया जाए, इस पर इतना पैसा लगाया जाए कि कल को जेनजी को ये समझ आने लगे कि यार ये तो इतना पैसा आप इस पर लगा रहे हो कुर्बानी पर, ये तो ठीक नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ जो हिंदुआना जो वहां से आवाजें उठती हैं, हिंदुआना रसूमात भी, और वहां से जो आवाजें उठती हैं कि आप जी मासूम का गला काट रहे हैं, मासूम जानवर को आप कुर्बान कर रहे हैं। तो जब ये, क्योंकि जेनजी मांगती है लॉजिक, और जब इनके सामने ये लॉजिक आएगी तो वो आने वाली जो हमारी जो और नस्लें हैं जेनजी के बाद, बल्कि जेन अल्फा, वो तो ये सोचेंगे हाँ यार हम तो बड़ा गलत करते आए हैं। तो अभी से बुनियाद ऐसी डालो ताकि जो है आने वाली जो इबादत है वो क्या बने, मशकूक बने, और एतराज उस पर उठना शुरू हो जाए। अब अनकरीब जैसे अब हज के अयाम है, हज को भी लोगों ने क्या बनाया, हाँ, फेस्टिवल बना दिया। हालांकि हज तो इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है। नबी अलैहि सल्लम कि इस्लाम की बुनियादी अरकान 5 है, उसमें से जो है हज है, मन इस्तता इलैहि सबीला, उस आदमी पर जो वहां पर जाने की ताकत रखता है, लेकिन आदमी पर जो वहां जाने की ताकत, मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ आज अगर देखें तो वो हज तो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो जिसके पास इतनी मालियत हो कि हज पे जा सके। लेकिन अब क्या हुआ कि हाजी जब हज पे भी जाता है तो वो तमाम जो बड़े होटलों के सहूलियात है वो कहते हैं कि अरफात के खीमों में भी हमें ये मिले, बूफर सिस्टम मिले, हाँ, एसी मिले, कोई मुशक्कत हम बर्दाश्त ना करें, इलीट हज। तो अब उससे जो महंगाई और उससे जो असर फैलता है, तो लोगों को ये समझ में आता है कि हज तो हमारी बस की बात नहीं, तो हज बस की बात नहीं है, या ये सहूलियात हमारी बस की बात नहीं। इसी तरह जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो कल को लोग कहें कि हज भी ना करो, इतने पैसे जाया करने से तो कितने लोगों की इलाज मुआलजा होगा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे इस हज वाले टॉपिक पर भी मजीद बात करूंगा, और मैं ये जानूंगा भी कि अफजल तरीका क्या है, ठीक है ना, कि हम कुर्बानी करने का अफजल तरीका क्या है ये। मगर इससे पहले हम बिल्कुल प्रॉपर एक तरीका समझेंगे कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए जानवर खरीदने जाने से लेकर, बल्कि हमारे पास जो पैसे हैं पहले वो पैसे कहाँ से आए, क्या हम उधार लेकर कर्ज लेके कर रहे हैं, हमें पड़ोस वाले का कर्ज देना है हम वो अदा नहीं कर रहे, ये सारे सवालात मुफ्ती साहब से जानेंगे। लेकिन सर पहले इनके बच्चों के सवाल ले लें जरा, जी, है ना, जेनजी के। कौन भाई सबसे पहले पूछेगा? माइक। जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर से कुर्बानी करवाते हैं, तो क्या वो कुर्बानी है, मतलब वो वेरीफाई कैसे करते हैं लोग कि वो जायज़ भी है या नहीं?
دیکھیے قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جن اداروں سے کرایا جائے وہ مستند ادارے ہوں اور ان کا پراپر ایک نظام موجود ہو. صرف یہ نہیں کہ میں نے چونکہ آن لائن ٹرانزیکشن کر لی، پیسے بھیج دیے اور ان کے پورے پروسیس سے واقف نہ ہو، تو ایسے کرنے سے قربانی کے اداروں پر اعتماد کن سے کیا جائے گا؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ادارے کون سے. اگر وہ ادارے واقعی یہ سروسز دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ شرعی کمپلائنٹ بورڈ موجود ہے کہ آیا پیسے حلال ہے یا نہیں ہے، ذبیحہ شرعی طور پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس ساری چیزوں کی اگر دیکھ بھال کی کمیٹی موجود ہے تو ایسے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ذبیحہ اپنے ہاتھوں سے کرے یا اپنے سامنے کرے، یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. لیکن جہاں جن ملکوں میں سہولیات موجود نہیں ہیں وہ پھر یہاں پر کر سکتے ہیں تاکہ غریبوں میں اس کی گوشت کی تقسیم اور آسانی سے اس کی کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے اور لوگوں تک رسائی ہو جائے. شایان کا جو میں سوال سمجھ پایا ہوں، آپ غالباً کہہ رہے ہیں کہ آن لائن اپلیکیشنز وغیرہ کے یہاں ذریعے جو مطلب سوشل میڈیا پہ پیجز بھی ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی قربانی کریں گے، اماؤنٹ مطلب لوگ سینڈ کر دیتے ہیں اوورسیز، تو وہ پھر بولتے ہیں کہ ہم آپ کی قربانی کر دیں گے، جیسے ایک طریقے سے جی اوورسیز پاکستانیز کے لیے. لیکن لازمی بات ہے کیونکہ اجتماعی تو ہم تو پڑوس والی مسجد میں چلے جاتے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ اس اپلیکیشن کے پیچھے کوئی ادارہ ہوگا نا. اگر ادارہ نہیں ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے. یہ تو جاننا ضروری ہوگا کہ وہ جن کو آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں وہ ادارہ کون سا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں سر، ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے نا. دیکھیں سر، اسی لیے جینزی کو بٹھایا میں نے کہ اس نے پہلا سوال ہی وہ کیا ہے جو کہ ہم ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، بالکل ہم آن لائن آتے جا رہے ہیں. اب آن لائن قربانی بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس، بالخصوص اوورسیز کے لیے. تو مفتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ obviously اس کے پیچھے آپ کا یہی میرے خیال میں مقصد ہے کہ ایک اتھینٹک ادارہ ہونا چاہیے. کوئی بھی اپنا پیج بنائے اور جی چلیں جی ہم آپ کو ٹور پہ لے کے جا رہے ہیں، ایسا کوئی سین نہ ہو. بلکہ میں آپ لوگ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں اسی سوال سے متعلق. قربانی کا جو مقصد تھا نا کہ وہ اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو آپ ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیں، تاکہ جب اس کا خون گرے تو آپ کی گناہ کیا ہو، معاف ہو جائے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ خصوصیت ہمارے اہل بیت کے لیے ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے. تو قربانی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ قربانی کے جانور آپ کے سامنے کیا ہو، ذبح ہو، تاکہ اس کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے، جب وہ ذبح ہوتا ہو اس سے کی جدائی پر جو دل دکھی ہوتا ہے، یہ آپ کو اس تصور کی طرف لے جائے گا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان اپنی محبوب چیزوں کو کیا کرتا ہے، قربان کر لیتا ہے. تو جب آپ آن لائن قربانی کرتے ہیں تو وہ آپ کہیں گے آپ کو گوشت تیلیوں میں مل جائے گا، آپ کو مچھلی گوشت چاہیے، آپ کو نہاری کے لیے چاہیے، آپ کو پائے چاہیے، تو ان کے گھروں میں پلاسٹک کی شاپروں میں آ کے مل جاتے. تو بچے کیا سمجھیں گے کہ پہلے بھی ہم پیسے دیتے تھے دکان سے آ جاتی، ابھی بھی ایسا ہی ہوا. تو جو قربانی کا جو فلسفہ تھا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو سوئے رہیں گے اور بعد میں پتہ چل جائے گا گوشت تو ہمارے گھر نہیں ہے. تو وہ یہی آنے والے دنوں میں ہم یہی سمجھیں گے کہ پہلے بھی ہم گوشت خریدتے تھے، اب نئے طریقے سے ہم نے کیا کیا، گوشت خرید لیا. مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے، کیا یہ بات صحیح ہے آپ بتائیں، ہمیں بچوں کو بھی کیا جانور ذبح ہوتے ہوئے دکھانا چاہیے، یا اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ اور بالخصوص آج کے دور کے سائیکالوجسٹ، آپ خود بھی ویسے ماہر نفسیات بھی ہیں آپ، تو دونوں باتیں آپ ذرا صحیح، بالکل صحیح بیٹھ جائے گا آپ پر یہ کوشچن. تو اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ بالخصوص آج کے دور کے، کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں دکھانا ان کے دل میں ڈر بیٹھ سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہمیں واقعی، کیونکہ بچوں کو اگر ہم دکھائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، وہ خود بھی ان کے ایموشنلی طور پر وہ اٹیچ ہوں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ ہاں جی یہ ہے قربانی کا صحیح طریقہ کار، تو ہمیں کیا دکھانا چاہیے بچوں کو بھی؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کا تعلق اس سے کہ آپ نے بچے کو ماحول کیا دیا ہے. ایک بچے نے کبھی مرغی ذبح ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، ایک بچہ جو ہے وہ تنہا ہے، گھر میں اس کا کوئی کھیلنے والا نہیں ہے، اس کو ماحول ہی نہیں ملا ہوا، وہ بیچارہ سہما سا رہتا ہے، ڈرا سا رہتا ہے. آپ اس کو اچانک قربانی والے جگہ پہ لے آئیں گے، وہ تو ڈر جائے گا. لیکن اگر شروع ہی سے آپ نے اس کو فزیکل فٹنس میں ڈالا، باہر کے ماحول کے ساتھ اس کو رکھا، اس کی پرورش ایسی کی کہ وہ ڈیجیٹل دنیا سے بھی ہٹ کے، اسکرین سے ہٹ کے بھی دنیا کے ساتھ وابستہ رہا، ریل دنیا میں بھی رہ رہا ہے، تو بچوں کے اندر تو بچپن سے ہی یہ بہادری، جرأت آتی ہے. لیکن تب کہ آپ نے پہلے ہی سے کیا کیا ہو، اس کی پرورش ایسی کی ہو. لیکن جن گھرانوں میں پرورش پہلے سے نہ ہوئی ہو تو ایک دم سے ان کو ایسے کرنا کہ ان کو کہے کہ نہیں آپ ہی چھری چلاؤ،
آپ ہی ذبح کرو، تو چونکہ اس کا پہلے سے اعتماد نہیں بنا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہو، نقصان دہ ہو. لیکن عمومی مزاج الحمدللہ پاکستانی مزاج میں جرت اور یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہے بحیثیت قوم کے، تو الحمدللہ بچوں کے اندر اس چیز کا وہ نہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ دل میں خوف بیٹھ جائے گا، بلکہ وہ پسند بھی کرتے ہیں. بلکہ آپ نے گلیوں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہاں تو مڈل کلاس میں تو بڑا گلیوں میں بچے جو ہے جانوروں کو لے جاتے ہیں، ان کو مہندیاں لگاتے ہیں، بچیاں لگاتی ہیں تو ان کے ساتھ کھیلتی ہے. تو وہ اس کانسیپٹ کو سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے دل میں تو اس بات کا ڈر ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسی کی. تو ہر ایک فارمولہ ہر ایک کے ساتھ لاگو. اب جن گلیوں میں بچے گھماتے پھراتے ہوں گے ان کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، لیکن جن لوگوں نے کبھی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا شاید وہ اس سے کیا ہو جائے، ڈر جائے. تو اس لیے آہستہ آہستہ ہمیں قربانی کے اصل مقصد کی طرف کیا ہونا چاہیے، لیکن مفتی صاحب بالکل آنا چاہیے. لیکن ایک پرابلم اور ہے بچوں کا نا، ابھی ان میں سے میرا خیال ہے کوئی بچہ واقعہ بھی بتا رہا تھا ابھی کوئی، وہ یہ ہے کہ میں کل بھی میں دیکھ رہا تھا، بچہ ہوگا 10 سال کا 12 سال کا، اور وہ ہیوی جانور کو جو ہے وہ رسی تھاما ہوا ہوگا، لے جا رہا ہوگا. چلے ہیوی جانور تو پھر بھی نہیں بھاگتا ہے، جو اصل بات ہے ہیوی جانور جو ہے وہ اتنا زیادہ بھاگنے کے بجائے جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، بالخصوص بچیا جو دبلی پتلی سی ہوتی ہے، وہ بڑا تیز نکلتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی رسی تھامے ہوئے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کیا والدین کو خیال کرنا چاہیے؟ اور ابھی ان میں سے کون بتا رہا تھا کس کے ساتھ یہ وقت آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ جی تو میں جو ہے وہ مجھے شوق تھا ظاہر سی بات ہے جانور گھمانے کا، تو میں نے بابا سے ضد کی، میں نے جو ہے وہ جانور کھولا. میں اکیلا تھا، ظاہر سی بات ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے، میں لے کے نکل گیا. بابا نے قریب کا بولا تھا، میں دور لے کے نکل گیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے راستے میں کوئی بچہ مل جاتا ہے، پھر وہ شور کرنے لگتے ہیں، تو جانور بھدک گیا، اور پھر جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے رسی چھڑا کے نکل گیا. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 13 ایئرز. یہ چل رہا ہے مفتی صاحب. قربانی کے دنوں میں بچے جو ان جانوروں کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، تو بچوں کو جانور گھمانے پھرانے کے لیے بڑوں کا ہونا ضروری ہے، ساتھ ہو، تاکہ اور جانوروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے بچے جو ہے کون سے جانور کو گھمائے پھرائے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم فرط محبت میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ایسے جانور بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو کہ پہلے سے بپرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا. اچھا اب اس میں دیکھیں نا مفتی صاحب، جو اس میں سوال ہے اہم، I'm sorry آپ کو کٹ کر رہا ہوں، کہ وہ بچہ جیسے کہ اب یہ لے کر جا رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹی، وہ نکل گیا، obviously یہ کیسے اپنے، مگر وہ جا کر ٹکرا گیا، گاڑی سے ٹکرا گیا، جانور کو نقصان ہوا، گاڑی کا نقصان، اس کا وہ جو اس جانور کو نقصان ہو رہا ہے بھاگنے سے، اس کے چوٹیں لگ رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں، اب وہ اس کا عذاب کس پر ہوگا؟ اور ایک اہم سوال کہ اسی جانور کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، مختلف ہمارے صوبوں سے یہ ویڈیوز آتی ہیں، میں کسی ایک صوبے کا نام نہیں لوں گا، لیکن مختلف صوبوں سے ہماری ویڈیوز آتی ہیں کہ گولی مار کر جانور کو جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ بڑے بدترین طریقے سے اس پر جو ہے وہ چھریاں وغیرہ چلائی. وہ اس کا عذاب کتنا ہے اور یہ کس پر ہوگا؟ یہ دیکھیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے تک کے حقوق کا وضاحت کیا ہے، موجود ہے. تو خصوصاً قربانی کے جانور کے متعلق تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ ان کے بھوک کا خیال رکھنا ہے، پیاس کا خیال رکھنا ہے، چارہ کب کے لانا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ان کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے. اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ لڑانے کا کلچر ہوتا ہے، میرا بکرا بہت طاقتور ہے، تو آپس میں بچے کیا کر لیتے ہیں، ٹکراتے ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ہمارے ہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہے باقاعدہ. یہ اس پر آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے، بالکل ہمارے ہاں جو کلچر چل رہا ہے، صحیح موضوع ہے. تو اسی طرح قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اچھا جب قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں تو عام طور پر دیہاتوں سے لائے جاتے ہیں، کیونکہ شہری زندگی میں تو جانور نہیں ہوتے. تو کوئی بھی جانور جب دوسرے علاقے سے آتا ہے تو وہ شہری زندگی سے مانوس نہیں ہوتا. تو جب ہم اس کو گاڑی سے اتارتے ہیں، ابھی ایک آدھ دن بھی نہیں گزرا ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول سے مانوس نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان سا ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جمگٹا بنانے کا رواج بہت، کبھی آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، اگر 5 لوگ رک جائیں گے تو آپ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا تعداد بڑھتے جاتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا نا، پل کے اوپر سے دیکھ رہا ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسا ہمارے ہاں مزاج میں ہے.
تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جانور لایا جاتا ہے اب وہ اس نے سانس بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو پکڑ کے گھمانے لے جاتے ہیں. بالکل. تو اس وقت اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو اس وقت وہ جانور آپ کو بھی نقصان پہنچا صحیح بات سکتا ہے اور راستوں میں اور چیزوں اور جانور کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے. صحیح بات. اگر جانور کو نقصان پہنچے، اس میں عیب آ جائے، اس کا حسن خراب ہو جائے یا اس میں لنگڑا پن آ جائے یا اس میں کوئی ایسا عیب آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو قربانی کے لائق بھی نہ بنے. اور جو قربانی کے جانور کو تکلیف کا عذاب ہوا، جو آپ کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوا، وہ اس کے علاوہ ہے. تو اس لیے پہلے جانور کو مزاج کو سمجھنا ہے کہ کون سا جانور جو ہے وہ بچوں کو حوالے کرنے کے لائق ہے اور کون سا جانور بچوں کو دینے کے لائق نہیں ہے. خصوصاً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بڑے جانور بچوں کے ہاتھ میں نہ پکڑائے جائے جب تک ان کے ساتھ کوئی بڑا موجود نہ ہو. باقی چھوٹے بکریاں ہو یا چھوٹے جانور ہو تو عموماً وہ بچے قابو کر لیتے ہیں. اس میں بھی اس کے مزاج کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کو شور شرابے کے ماحول سے بھی کیا کرنا ہے، بچانا ہے. اور یہ جو مفتی صاحب یہ جو فائر مار کر ہلاک کرنے کا دیکھیے یہ تو ظالمانہ وہ ہے، لیکن اگر وہ اتنا نقصان پہنچائے کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہ ہو، کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، یا وہ اور انسانوں کو ہلاکت کا سبب بنتا ہو، یا جو ہے وہ بچوں کو جو ہے روننے کا سبب بنتا ہو، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گا؟ ظلم تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر وہ اور نقصان پہنچا رہا ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں صد باب پر سوال اٹھانا وہاں چاہیے. تک پہنچنے ہی نہیں دینا. وہاں تک پہنچاتے کیوں ہیں؟ اس پہنچانے میں ہمارے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں نا کہ جانور لیکن کو میں نے جو ویڈیوز دیکھی نا، یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ، کیونکہ وہ تو جو آپ بتا رہے ہیں سچویشن وہ تو ایسی ہوگی کہ گلی میں بھاگ رہا ہے تو جی بچوں کو رون سکتا ہے اور کسی کو مار سکتا ہے، ٹکر مار سکتا ہے، انسانوں کے ہلاکت کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے. مگر میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ دیکھی ہیں گراؤنڈ میں جانور اکیلا ہے، اچھا بالکل سناٹے میں، وہ اس کو جو ہے وہ بند ہو گیا ہے وہاں پر، اچھا گیٹس بند ہیں گراؤنڈ کے اور جانور اکیلا ہے اور ایک شخص باقاعدہ اس کا اسنائپر سے نشانہ لے یہ رہا تو ہے غلط ہے. اور پھر وہ سر پہ گولی مار کر اس کو دیکھیں یہ تو خیر بہت زیادہ ظالمانہ طریقہ ہے. اگر جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے نا کچھ دیر کے لیے، جنہوں نے جانور پالے ہو، بکریاں گائیں پالی ہو، ان کو اندازہ ہے کہ اگر آپ جانوروں کو چھیڑے نہیں نا تو یہ خود ہی اس کی طبیعت میں نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، جتنا شور بڑھیں گے، اتنا ہی بدکتا جائے گا یہ، صحیح بات ہے. اور قابو سے باہر ہوتا جائے گا. آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو وہ کچھ دیر مستی کے بعد کیا ہو جائے گا، نارمل کیفیت میں آ جائے گا. لیکن ہمارے ہاں جو رویہ ہے وہ جانوروں کی طرح رویہ ہمارا بھی جانوروں جیسا ہو جاتا ہے. اللہ کہ جانور بھاگ رہے ہوتے تو لوگ اس سے بھی شور شرابہ ایسے کرتے ہیں تو ان کو کون سمجھائے؟ چلو وہ تو جانور تھا، وہ تو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جو سمجھنے والے تھے کیا وہ سمجھ رہے؟ وہ جانور بن گئے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کو فائر کر کے مفتی صاحب میں چاہوں گا ان بچوں کو، اور مجھے بھی، میں اس موقع سے مستفید ہوں، ذرا یہ فرق بتائیے کہ ایک گائے، بکرا، بیل، جو بھی جانور ہے، ایک وہ نارمل ہے، لیکن ایک جانور وہ ہے جو کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے. ان دونوں جانور ہیں، دونوں گائے ہیں. ایک ہے نارمل جو کہ دودھ دینے والی گائے ہیں یا نارمل گائے ہیں جو سال بھر پالتے ہیں، رکھتے ہیں لوگ، لیکن ایک وہ ہے جو خالصتاً عید الاضحیٰ پر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. ان دونوں جانوروں میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے شریعت نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں سب سے عمدہ چیز دو. کیا دو؟ عمدہ. قرآن مجید کے کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں کما سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو ہمارے پاکستانی قوم میں الحمدللہ یہ مزاج ہے کہ قربانی کے ایام میں وہ عمدہ سے عمدہ چیز خرچ کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہی جانور، اس کے بال، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بال، اس کے پاؤں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن تولے جائیں گے. اللہ. تو اس لیے جانور جتنا صحت مند ہوگا، بہتر ہوگا، تو وہ اللہ کے نام پہ قربان ہوگا تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں، اس لیے خوبصورت جانور خریدنا کہ فلاں صاحب نے بھی تو لایا ہے نا، دگل صاحب لے کے آئے، اور اگر میں اس سے کم لاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، یا اگر جو ہے میں کم قیمت کا جانور لے کے آیا تو پھر سوسائٹی میں تو میری ناک کٹ جائے گی، یا پھر میں اپنے آپ کی جو میری اتھارٹی ہے یا میرا جو عہدہ ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو اگر نیت کے اندر فساد آ جائے گا تو وہ بڑی چیز بھی کیا بن جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے.
تو قربانی میں اصل مقصد یہ کہ عمدہ چیز خرچ کی جائے. اس لیے فقہا نے اس کے ضابطے بتائے کہ اگر جو ہے بکرا ہے یا بکری ہے تو وہ 2 دانت ہو، یعنی 1 سال اس کی عمر پوری ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو. اگر وہ گائے ہیں تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، جس کو ہم 2 دانت کہتے ہیں، یعنی گائے کے اندر 2 سال. اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں کیوں کہی گئی؟ تاکہ جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح ہو تو اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہو کہ وہ اس قابل ہے کہ قربانی کے لائق. اس لیے قربانی کے جانور بھی اللہ نے مخصوص کر دی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو ہرن ذبح کر لیں گا، شتر مرغ ذبح کر لوں گا کیونکہ غریبوں نے نہیں کہا ہوگا. ہاں شتر مرغ، ہاں تو وہ رمضان کا آئٹم. ہاں تو اب ایسا ہے، ہر جگہ ہم عقل نہیں چلا سکتے. جہاں پر اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہمیں وہی حکم پورا کرنا. کچھ ہٹ کر لاؤں گا میں یہ والا نہیں ہو سکتا. تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہے، اس کے نام اتباع ہے. اگر ہم اپنی خواہشات پہ چلیں گے تو یہ دین نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہرن بکرے سے کیا ہو، زیادہ مہنگا ہو، لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں. آپ ویسے غریبوں کو کھلانا چاہے ضرور کھلائے، آپ بہتر گوشت غریبوں کو کھلانا چاہتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے یہی جانور مختص ہے. اس کی آیت یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے جانور کے 8 انواع مقرر کیے ہیں. 8 انواع مقرر کیے ہیں. تو اس میں سے یہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہیں، بیل ہے، اور دمبا اور اس کی جو ہے جو بیڑ دمبی ہے. یہ 8 انواع جو ہے وہ اللہ نے کیا کیے، ذبح کے لیے مقرر کیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں جو بچپن سے ہم چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. میرا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع مسلک سے، اور ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بچپن سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ کھسی بکرا، یا اگر میں دیسی لینگویج میں بولوں آنڈو بکرا. ہمارے یہاں آنڈو بکرا آتا ہے، نر جانور آتا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی بکرے کو کھسی کیا گیا ہے تو وہ اس میں نقص ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پیدا تو نر ہی ہوا ہے. تو ایک تو یہ چیز بتائیں کہ کیا کھسی بکرا جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آ جاتا کہ وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا. دوسری چیز یہ کہ جانور کی حرمت اور احترام کتنا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے تھے کہ میرے والد مہینہ بھر پہلے جانور لے آتے تھے اور پھر پورا مہینہ اس کو کھلانا پلانا، اور خالی وہ چارہ نہیں جو اس کے لیے بنایا گیا، سیب، روٹی، اس طرح کی چیزیں میرے والد کھلاتے تھے، اس کو نہلانا دھلانا. اور میں باضابطہ دیکھتا تھا جب وہ کٹ رہا ہوتا تو میرے والد رو رہے ہوتے تھے. اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ بقرعید کی صبح میں جاتے ہیں، جانور لاتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا فرق ہے اس میں؟ ایک تو مجھے ذرا سمجھائیے. بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیے، جانوروں کے اندر جو عیب سمجھا جاتا ہے وہ عیب وہ ہوگا جن کو جانور پالنے والے لوگ عیب کہتے ہو. کیا ہو؟ جو لوگ جانوروں سے وابستہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب کیا ہے. اب جانوروں کے اندر جو خسی پنا ہے وہ عیب نہیں ہے، کیونکہ جانوروں سے مقصود گوشت اور دودھ ہوگا. تو اگر کوئی جانور جو ہے آنڈو یا خسی ہو تو یہ اس کے اندر عیب نہیں ہوتا. یہ عیب اس کے اندر جانوروں کے حق میں عیب نہیں، انسانوں کے اندر عیب ہے. اس لیے کہ انسان سے مقصود ہی تولید و تناسل ہے، افزائش نسل ہے، لیکن جانوروں سے یہ مقصود نہیں تھا. تو اس لیے اگر آنڈو جانور ہو تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان کی قربانی کیا ہو جاتی ہے. تو جانوروں میں یہ عیب شمار نہیں ہوتا. لاجیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ فقہ جعفری میں یہ عیب ہو، تو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے فقہا اور علماء سے پوچھیں. اس وقت تو میں اہل سنت و جماعت کی جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جس کو میں آنڈو بکرے کی بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے نزدیک آنڈو بکری کی قربانی ہو سکتی ہے. اچھا، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ اپنا پیشاب پیتا ہے تو نہیں، اگر کیا وہ عیب ہے؟ ہاں یہ عیب ہے، کیونکہ اگر وہ گندگی کا آتا ہے یا وہ پیشاب پیتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس سے گوشت خراب ہوگا، یا تو ایسے جانور سے تو اجتناب کرنا ایک چاہیے. مخصوص نسل ہے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی اس کو چیک کر کے لیتے ہیں. جو پہاڑی بکرے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ عموماً یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو نارمل دیہاتوں میں اس میں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ظاہر سی بات ہے اگر گوشت نجس ہو جائے گا تو وہ پھر قربانی کیسے ہوگی. تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے بکرا خریدتے ہیں. ہاں، اور یہ دوسرا ضروری جو- بھی ہے. نہیں، یہ ہر یہ میں تھوڑا علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، میرا خیال ہے ہر آنڈو بکرا پیشاب نہیں، پیتا ہے ایسا نہیں. پہاڑی بکرے جو ہوتے ہیں جو صرف وہ پیتے ہیں. صحرائی علاقوں میں زیادہ تر رہتے ہیں، ان کا سسٹم کچھ اس طریقے سے ہو جاتا ہے غیر فطری طور پہ کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نارمل دیہات میں جہاں ان کو پانی بآسانی میسر ہوتا ہے یا غذا اچھی میسر ہوتی ہے تو وہ جس کی گندگی سے گوشت پہ اثر پڑتا ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ عیب نظر ہے. سے گوشت تو ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے،
علماء نے جہاں پر جانوروں کے ساتھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، حلال جانور کے اندر بھی ساتھ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض اس کے گوشت میں نکل آئے، جیسے گزشتہ سالوں میں نکل آیا تھا جانوروں میں مختلف قسم کے چمڑے کے اندر، جی تو ایسا وہ کیڑے جو کونگو کونگو وائرس، وائرس، تو لازم بات ہے کہ جس سے گوشت نقصان دہ ہو جائے، لازم بات ہے گوشت کون کھائیں گے؟ انسان کھائیں گے، تو یہ تو عیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایپ ہے، ایسی بیماری یا ایسے کوئی گندگی جو جسم کے ساتھ ساتھ گوشت کو منسلک ہے۔ خراب کرے، پھر تو آنڈو ہو یا غیر آنڈو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا یہ بات آپ نے بھی کلیئر کر دی اور میں بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ٹھیک عمل ہے، چونکہ ابھی ہمارے پاس فقہ حنفیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں مفتی صاحب، تو انہوں نے اس سے متعلق جواب دیا ہے، لیکن چونکہ میرے پاس ابھی فقہ جعفریہ کے کوئی عالم دین نہیں ہے، لہٰذا اپنے فقہ سے متعلق عالم دین سے کنسیڈر کریں، ان سے پوچھیں، اور یقیناً جو اس میں ٹھیک عمل ہے جو ہوتا آ رہا ہے اسی کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے بہتر رہے گا۔ باقی آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، کہ میں نے ابھی گزارش کی کہ دن بدن ہمارے ہاں جو عبادت کی اصل روح ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، جتنی دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے تو اتنے ہی اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ جو اصل قربانی کا مقصد تھا وہ چلا جا رہا ہے۔ بس لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، بس گوشت آ جائے گا تو قربانی ہو جائے گی۔ یقیناً قربانی تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو مقصدیت قربانی تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے لوگ لے کے آتے تھے، جانور کو پالتے تھے، نہلاتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، تو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ والد صاحب جب وہ ذبح ہوتا تو کیا ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اس جانور کے ساتھ کیا ہوا، قلبی لگاؤ پیدا ہوا، اور یہی مقصد تھا کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز قربان ہو وہ آپ کو کیا ہونے چاہیے، عزیز بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے جو ہے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر لی، جانور ذبح ہوا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کب ذبح ہوا کب نہیں ہوا، نہ آپ کے بچوں کا اس سے کوئی قلبی لگاؤ ہے، نہ آپ کا کوئی قلبی لگاؤ ہے، نہ آپ کی کوئی اس کو دکھ ہوگا، تو ٹھیک ہے نفس قربانی تو ہو جائے گی اگر کوئی مستند ادارے ہو، لیکن وہ جو روح قربانی کی تھی وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ مفتی صاحب یہ جو جانوروں کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں کہ جی یہ بڑا جو ہے وہ چھوٹا سا لیا ہے، پسلی دکھ رہی ہے، اور یا کچھ بھی اس کا نام دے دیتے ہیں، پتلا سا برا لگ رہا ہے، یا اس کی برائی کرتے ہیں، یا ابھی ایک نیا نام میرے سامنے آیا تھا، ابھی جیسے آنڈو اور کھسی پہ سوال ہوا تو ایک نیا نام کہنے لگے جی ٹرانسجینڈر کر دیا اس کو۔ اچھا ہاں تو یہ کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا؟ کیونکہ آپ جو اللہ کی راہ میں جانور آیا ہے قربان ہونے کے لیے اس پر کوئی نہ کوئی جملہ یا فقرہ کس رہے ہیں، یہ اس کو ذرا کلیئر کیجیے۔ منڈی میں بھی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی رکھ دیا نام۔ ہاں یہ منڈی میں بھی طرح طرح کے نام رکھ دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور عجیب و غریب نام رکھ اچھا دیکھیے، نام تو انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں نا، اصل جانور کا تو اپنا کوئی نام تو ضرور ہوگا نا، تو اگر وہ اوریجنل ہی گائے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، تو لوگوں کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اگر کوئی جو ہے بڑے بیل کو دیکھ کر اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام رکھ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ اس کا ذبح جائز نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ ثواب سمجھ کے ذبح کریں۔ اچھا جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ جانور جو ہے وہ خوبصورت دکھے، لاغر نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ دکھنے میں بھی برا لگے اور اپنے ذبح کی جگہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، تو ایسی جانور کی تو قربانی جائز نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں چیز خرچ کریں تو اس کو عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عمدہ۔ لیکن عمدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی ہی 25-30 لاکھ کا ہو، بلکہ فقہا نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ اپنا چارہ کھا سکتا ہو، دکھنے میں خوبصورت دکھتا ہو، اور اپنی عمر کے حساب سے وہ کیا ہو، پورا ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ عیب کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی نہ گئی ہو، زبان کٹی ہوئی نہ ہو۔ اچھا ایک سوال اس میں اور، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سینگ ہے وہ اگر ٹوٹ جائے گا تو قربانی میں نہیں یہی آ رہا ہوگی۔ تھا ایگزیکٹلی، اچھا اب جانوروں کا جو یہ ہے عیب نہیں ہے ہاں، سینگ ٹوٹنا؟ جانوروں کے جو سینگ ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوپر کا ہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر جو کور ہوتا ہے، صحیح ہے، ایک اس ہول کے اندر ایک اور سینگ ہوتی ہے۔ اچھا تو اگر وہ اندر والی سینگ ٹوٹ جائے تو وہ دماغ تک اثر کرتی ہے، تب قربانی جائز نہیں ہوگا، سر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اوکے، اور اگر اوپر کا جو کور ہے وہ اگر کٹا ہوا ہو یا وہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا یہ اتنی غلط فہمی ہے کہ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کا مقصود لڑائی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جانور اس لیے خریدے کہ لڑے تو لڑنے کے لیے تو کیا ہونا چاہیے، سینگ ہونے چاہیے۔ تو چونکہ جانوروں میں جس طرح خسی پنا عیب نہیں تھا، اسی طرح سینگ
کا ना होना भी ऐब नहीं है। कुछ जानवरों के सींग छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सींग के सींग काट लेते हैं। हाँ, ये मुफ्ती साहब वो तो काट लेते हैं हाँ, और बाकायदा तोड़े जाते हैं, तोड़े सींग जड़ जाते से। हैं। वो क्या है? तो अगर उसके अंदर का जो वो है सींग हाँ, है वो हाँ। बाकी हो तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। नहीं, तो असल सींग वो है, वो जो कवर है उसका एतबार नहीं, नहीं है। सर से मुकम्मल हटा दिए जाते हैं। हाँ। मतलब सर बिल्कुल सींग होते ही हाँ, नहीं है सर तो से। अगर जो है वो अंदर वाला जो होता है ना उसके हाँ, सींग है सही वो है। जो अपना दिमाग के साथ लगाओ उसको नुकसान ना पहुंचे तो कुर्बानी हो ओके, जाती है। ओके, ओके, ये बड़ी अहम है। ये अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने ये बात नहीं बताई थी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुर्बानी हम इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। तो इसी तरह से जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त ये भी हमारे एक ईमान का हिस्सा है ना। तो हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था कि ईमान में जरा बराबर भी रियाकारी आ गई, जैसे कि एक सूरत भी नाजिल हुई है, तो हमें मिसाल के तौर पर समझाया जाता था कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने एक सजदा किया, आपके बराबर में एक और बंदा आया, उसने लंबा सजदा कर दिया, आपने शॉर्ट सजदा किया, वो 3 दफा सुभान अल्लाह सुभान रब्बिल आला पढ़ा, खड़े हो गए, वहां बैठ गए, तो उसने आपके बराबर में जो बंदा बैठा वो उसने लंबा सजदा किया, फिर आपने दूसरा सजदा किया, वो भी लंबा कर दिया, तो क्या ताकि मैं उससे ज्यादा बढ़ जाऊं, तो एक दिल में रियाकारी का एक आंसर पैदा हो गया हमारी इबादत में। तो वो एक तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी इबादत शुमार में नहीं होगा, वो इसमें पकड़ है। इसी तरह से कुर्बानी में जब एक गाय में 7 अफराद होते हैं, हिस्से करते हैं ना, जो इज्तिमाई कुर्बानी होगा या नॉर्मली मोहल्ले वाले जो लेके आते हैं गाय वगैरह, उसमें 7 हिस्से होते हैं। तो 7 हिस्से में अलग अलग 7 बंदे होते हैं, तो उनमें किसी के दिल में सिर्फ गोश्त का हसूल कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मुझे गोश्त आएगा, इतना किलो आएगा, ये चीज होगी, वो चीज होगी, तो एक बंदा है वो सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी कर रहा है, उसी में ही शामिल हो रहा है दूसरे बंदे का कि वो रियाकारी कर रहा है, तो मुझे पूरी कुर्बानी का हिस्सा मिलेगा या मैं भी उन 7 में शामिल हो जाऊंगा कि मुझे कुछ हिस्सा, मैं सिर्फ खून बहाया मैंने और कुछ भी नहीं किया, मुझे हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसलिए हम कहते हैं कि जब इज्तिमाई कुर्बानी हो तो आप जिनकी कुर्बानी कर रहे हो उनको इंतखाब आप इसलिए करें कि वो इस बात को समझते हो कि यहाँ गोश्त मकसूद है या कुर्बानी मकसूद है। तो आपने अपने साथियों का इंतखाब तो आपने करना है। तो पहले ही से इंसान लोगों के मिजाज से वाकिफ हो कि भाई ये एक हम जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर रहे हैं बतौर इबादत के कर रहे हैं, हमारा मकसूद गोश्त मकसूद हो नहीं है, बल्कि हमारा मकसूद क्या है, अल्लाह की हुक्म की इत्तिबा। तो अगर आपने साथियों का इंतखाब करना है तो जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है कि ऐसे लोगों को, इससे उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स इसलिए कुर्बानी करे कि भाई बच्चे रो रहे थे, अब कौन दूसरे के गोश्त का आने का इंतजार करे, तो सोचा चलो कर ही लेता हूँ, या मैं जो है ना वो इस दिन में जो है ना गोश्त चाहिए होता है तो हम भी वैसे बच्चे की शादी करनी थी या हमने कुछ करना था, लिहाजा मैं भी जो है कुर्बानी में हिस्सा डाल लेता हूँ, तो फिर कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी वजह से और लोगों की भी कुर्बानी खराब हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों की आमदन हलाल ना हो, अगर वो भी शुरका 7 आदमियों के साथ शरीक होकर कुर्बानी में हिस्सा डालता है तो बाकियों की कुर्बानी भी खराब हो जाती है। इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी वाले बाकायदा लगाते हैं कि कुर्बानी में हिस्सा हलाल आमदन से डालें। हलाल आमदन। अब मुफ्ती साहब इसी के साथ एक और बड़ा सही पॉइंट पर आ गए हम, तो यही सवाल कर लेता हूँ। एक अगर मैं सवाल ऐड कर दूं जी थोड़ा जी सा जी इसमें, जी। वो ये कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कुरान पाक में जिक्र है कि 8 अनवा हैं जानवरों के, जो गाय, बैल, बकरा, बकरी। इसी तरह से गाय की ही स्पीशीज में है भैंस और उसका बच्चा कट्टा कहलाता है ना। तो यहाँ पे अलग नाम होते पंजाब में और साइड में, तो भैंस होती है, भैंस का कट्टा होता है, कुर्बानी उसकी भी होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती है, जायज नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा आम है। तो इसके बारे में आप बताएं वाज़ेह, ताकि ये पता चले कि है भी कि नहीं है। देखिए भैंस या जो कट्टा है वो इसी गाय ही के एक नौ है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाती है। यानी गाय की किस्म है, यानी कि भैंस और कट्टा दोनों की कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, लोग अक्सर उम्मा कह रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये क्योंकि कुरान में गाय और बैल का जिक्र है, इसमें भैंस का जिक्र नहीं है। इसी तरह से तो फिर मछली का भी, समुद्री जैसे मखलूक है, मछली खाते हैं तो सुरमई खा रहे हैं, तो फिर आप जो वो दूसरे मत खाएं, वो सुआ मछली मत खाएं, फिर तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ, मतलब भैंस की कुर्बानी और उसके बच्चे की कुर्बानी नहीं होती, कैसे पैदा हुआ ये तो मुझे नहीं पता। असल में अरब के यहाँ जो है भैंस और कट्टा नहीं हुआ करता। तो चूंकि कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो वो उसके पहले जो ऑडियंस थे वो तो अरब थे। जैसे हमारे बाज इलाकों में ऊंट, बहुत सारे इलाकों में ऊंट नहीं हो सकते हैं,
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہم، تو اسی طرح کٹا یا جو بھینس ہے لازمی بات ہے کہ وہ کس کی قسم ہے؟ گائے کی قسم ہے, تو لہٰذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. کوئی اور ٹھیک ہے سوال؟ جی نیکسٹ. اچھا مفتی صاحب، قربانی پہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، قربانی کے بعد کا ذرا بتائیں کہ جو جانور کی کھال ہوتی ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ قربانی سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، کہ مدارس اور مساجد میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی کھالیں دیں جانوروں کی. تو کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے، یا اس کا افضل ثواب ہے، یا دیگر جو اور این جی اوز وغیرہ ہیں، دیگر ادارے ہیں، فلاحی ادارے، وہاں پہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ قربانی کی کھالیں دیں اور یہ کریں، ہم یہاں اسپتال میں لگائیں گے. تو اس کا بتائیں. اور دوسرا یہ کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال. ہاں 2015-16 تک تو یہ سوال کر بھی نہیں سکتے تھے. یہ اب کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. جی اچھا جی، دونوں سوال بہت اہم ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اور جانور سے ذبح سے پہلے کچھ باتیں میں کر لیتا ہوں، پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. ہمارے ہاں ہماری کچھ بدقسمتی یوں رہی کہ ہم لوگ مسلمانوں کے ہاں جو عبادت کا تصور ہے بہت محدود ہے. ہم قربانی کے جانور خریدنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف کو عبادت، پڑوسیوں کو اگر تکلیف سے بچایا جائے تو اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. ہم قربانی کے بڑے جانور کو لانے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن راستہ کسی کا کھلا کر دینا، کسی کے لیے راستہ ہموار کر دینا، اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح ماحول کو صاف رکھنا، ماحولیاتی آلودگی سے اپنے لوگوں کو بچانا، شاید ہم اس کو عبادت کا درجہ نہ دیتے ہو. تو اس لیے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم قیمتی جانور خریدتے ہیں، جی الحمدللہ خریدتے بھی ہیں، جی اس میں پاکستان کے لوگوں کو اللہ نے خاص مزاج دیا ہے، جی تو اگر قیمتی جانور خریدتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو کیا رکھے، صاف ستھرا رکھے. اور خصوصاً جس دن قربانی ہوتی ہے تو ذبح کے بعد اس کی گندگی کو ہمیں سنبھالنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ KMC والے کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے کر لے. بھائی اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو جس طرح اللہ نے اتنی قیمتی جانور ذبح کرنے کی مجھے توفیق دی، تو اسی طرح میں اس ماحول کی صفائی میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. صحیح بات ہے. اگر میں گوشت کو صحیح ٹھکانے لگا رہا ہوں تو اس طرح اس کی جو گندگی ہے اس کی بھی کیا کروں. یہی وجہ بنتی ہے کہ غیر مسلم اعتراض کر لیتے ہیں، صحیح بات ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ پھر اسلام اور اسلامی شعائر یا اسلامی عبادات کو کیا کر لیتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانی اس چیز کا نام ہے تو پھر ہم اس اسلام کو سلام پیش کرتے ہیں. تو پہلے ہمیں ان دو باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور خریدتے وقت بھی راستوں کی بندش سے، پڑوسیوں کی تکلیف دینے سے اور ماحول کے آلودہ ہونے سے، اسی طرح ذبح کرنے کے بعد بھی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا نہیں، چاہیے. راستے بند کرنا تو راستوں- ہمارا قومی مشغلہ ہے. مشغلہ بنا ہم ٹینٹ لگا دیں گے، فوراً کنات لگا دیں گے، نو گو ایریا بنا دیں لوگوں گے. ایریا بنا دیں. شادی ہو، مائیو ہو، یہ ہر ہر فیسٹیول میں ہم جو ہے وہ راستہ ہمارے باپ کا ہے، ہاں، ہم بند کر دیں گے. بند. پھر اس کے بعد دوسرا، وہی راستہ چونکہ ہمارے باپ کا ہے تو ہم وہاں پر گائے کا خون بہا دیں گے اور وہیں پڑا رہے گا، اس کو صاف نہیں کروائیں گے کیونکہ وہی راستہ ہمارے باپ کا ہے. پھر اس پر پیٹا پڑا ہوا ہوگا ایسے ہی. اور عرصے پڑا رہے گا، اس پہ بدبو اٹھ رہی ہوگی اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہوں گے، اس بدبو اور کے ساتھ جی رہے ہوں گے. ہم جہاں جس ماحول میں، ہاں، اور پھر ہم ملامت کس کو کر رہے تھے، حکومت کو کر رہے ہوتے. کیونکہ وہ راستہ ہمارے باپ کا ہے. تو حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن بحیثیت شہری ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پڑوسی ہونے کے میری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ایسے. تو اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں آپ کے دو سوالوں کی طرف. ایسے لوگوں کو تو میں مفتی صاحب معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کو کٹ کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کو تو میرا خیال ہے قانون بننا چاہیے، اور قانون موجود ہوگا. بلال صاحب اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں، قانون موجود ہوگا. ایسے لوگوں کو تو میرا خیال ہے اریسٹ ہونا چاہیے. جو اگر ایسی گندگی پہ لائے تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے مگر ہمارے جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی عبادت، ماحول کو صاف رکھنا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کے علائشوں کو ٹکانے لگانا، یہ بھی عبادت ہی کا حصہ او ہے. مائی گاڈ، بہت اعلیٰ. یہ بھی عبادت ہی کا حصہ ہے. ہم اس کانسیپٹ کو او سمجھیں. مائی گاڈ، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا. صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہمیں بالکل. سمجھنا چاہیے. نفس ایمان. اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کھا کی لے طرف مفتی صاحب. کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور ذبح کرے تو اگر اس کال کو خود استعمال کرنا چاہے، ذاتی طور پر کوئی چٹائی بنانا چاہے، کوئی بیگ بنانا چاہے، کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے، تو وہ اپنے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اگر قربانی آپ کی ذاتی ہے، ٹھیک ہے. اجتماعی نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ قربانی کا چمڑا کال کسی پر بیچ دیتے ہو تو پھر اس وقت اس کی قیمت غریبوں پر ہی صدقہ کرنا پڑے گا، اس کو رکھ نہیں سکتے.
اس کو آپ رکھا, صحیح ہے. اگر بیچ دو گے تو پھر آپ کس کو دیں گے؟ وہ رقم غریبوں پہ ہی خرچ کریں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کال میں کسی بھی ادارے کو دے دوں, تو وہ ادارے جو واقعی اس پاکستان کی رفاہی کاموں میں مصروف ہے, چاہے وہ دینی مدارس ہے, چاہے وہ دینی درسگاہیں ہیں, چاہے وہ رفاہی ہاسپٹل ہے جو کہ لوگوں کو مفت سروسز فراہم کر رہے ہیں, تو ایسے اداروں کا انتخاب کر کے ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ جس طرح قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوا, اسی طرح قربانی کی کال بھی صحیح مقصد میں کیا ہو جائے, استعمال ہو جائے. لیکن ایسا نہ ہو کہ قربانی کی کال پہ آپ کا اختیار بھی نہ ہو, کوئی پرچی چپکا دے کہ یہ کال ہماری ہو گئی, تو پھر آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. اس طرح سے جو ہے نا صدقہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ چھینا ہوگا, یہ ادائیگی نہیں ہوگی. تو کوشش کریں, خصوصاً دینی مدارس ہے پاکستان کے اندر بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اسی طرح کافی ہاسپٹل ہے جو کہ رفاہی کام کر رہے ہیں, مفت صحت کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جو مستند ہو, باعتماد ہو. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ آیا قربانی کا گوشت ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ تو بالکل, قربانی کے گوشت میں یہ وسعت اللہ نے رکھی ہے کہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح مالدار کو بھی دے سکتے ہیں, غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, ایک حصہ اپنے لیے رکھو, مستحب ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب عمل یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھو, ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھو, دوست احباب ہو گئے, رشتہ دار, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہو. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اندر کشادگی ہے, اور آپ غیر مسلموں کو بھی کیا کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. جی ہاں, لیکن وہ جو آپ نے مستحب بولا ہے نا, وہ ہمارے یہاں فرض بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے لیے جو رکھنا ہے وہ تو فرض ہے, جی ہمارے لیے ٹانگ نکال لینا وہ ایک. جی آگے نیکسٹ کون ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے منڈی کا سفر کرنا کیسا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بچپن سے ایک روایت دیکھتا آ رہا ہوں, جو قربانی کرتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزہ کلیجی سے کھولتے ہیں. میں یہ پریکٹس دیکھتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں عام ہے کہ وہ صبح کچھ نہیں کھاتے اٹھ کے, اور اسی جانور کی جو کلیجی ہوتی ہے اس سے روزہ کھولتے ہیں. تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر منڈی آپ نے جانور خریدنا ہے, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں, ورنہ تو کیا ہوتا ہے لوگ اپنی نمازیں ضائع کر لیتے ہیں. ایک مستحب عمل کے لیے لوگ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں, ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں نماز, چونکہ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں یہ تو بڑے قیمتی دن ہیں, علماء نے تو افضل ایام دنیا کہا, دنیا کے عظیم ترین دن. اور قرآن مجید میں جن 10 دنوں کی قسم اللہ نے کہی, والفجر ولیال عشر, قسم ہے صبح کی اور ان 10 دنوں کی. اور علماء نے لکھا کہ اس سے یہی ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک فرض عبادت کی تکمیل ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کر لیتے ہیں, بازاروں میں فرض نماز ضائع کر لیتے ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, تو ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے بقدر ضرورت آدمی جائے اور مقصد خریدنے کے بعد, جانور خریدنے کے بعد اپنے ہاں پہنچے تاکہ باقی عبادات میں خلل نہ آئے. بالکل. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا قربانی کی گوشت سے ہی افطار کی جائے, تو علماء نے لکھا کہ چھوٹی عید میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے, عیدگاہ جانے سے پہلے منہ میٹھا کرنا یہ افضل ہے, اس لیے کہ آپ نے 30 دن روزے رکھے, اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا. جب آپ بڑی عید میں ہوتے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو اس کے گوشت سے کیا کرے, اپنے روزے کا کیا کرے, افطار کرے. یہ افطار کے ساتھ مشابہت ہے, ایک مستحب عمل ہے, ایسا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے, نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں. لیکن یہ روزہ شرعی روزہ نہیں ہے, بلکہ ایک اس عید کی خصوصیت, اس عید کی کیا ہے, مستحب عمل ہے. جی نیکسٹ. اچھا مفتی صاحب, اس ڈسکشن سے نا بھی ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ یہ جو آج کل کیا کہیں گے, اس کو کلام کہیں گے یا قربانی سانگ کہیں گے, جیسے وہ ہر سال ایک نیا آ جاتا ہے, مویشی منڈی سے ڈھونڈ کے لایا ہوں پیارا جانور, یا جنتی ہے میرا آنڈو بکرا, یا اس کے علاوہ پھر وہ جانوروں کی ریل بنتی ہے. ابھی کل پرسوں کوئی آفس میں دیکھ رہا تھا, وہ گائیں بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, چل رہا ہے میرا پیا گھر آیا. تو یہ کیا چکر ہے, یہ یعنی کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. اصل میں نے شروع میں ایک بات رکھی تھی کہ عموماً ہمارے مزاجوں میں ہلا گلا, جس طرح موزم بھائی نے بھی کہا کہ گرینڈ مستی, تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کوئی عمل جو ہے نا وہ گناہ سے بڑھ کر ایمان کے ضیاع کا سبب بن جاتا ہے. صحیح بات. ابھی بہت ساری منڈیوں میں آپ نے جو قیمتی جانور ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ میوزک
اور ڈانس پارٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جانوروں کو ہاں کیا کہتے ہیں اس کو ریمب واک، اور اس کے ساتھ باقاعدہ میوزک بجایا جاتا ہے. تو ایسے کرنے سے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے، کیونکہ آپ ایک مذہبی عبادت کو ایک ایسے رنگ دے رہے ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ان دنوں میں موسیقی بچا کر، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بھی نہ بجواؤ، کیونکہ یہ شیطان کے آلات ہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے. جی بہن، آپ کو کوئی سوال تھا؟ السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے. اور آج بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ بہت مہنگی قربانیاں کرتے ہیں، جانور لاتے ہیں، جانور کٹ گیا، اس کو محبت دی، پھر اس کا گوشت تقسیم کر دیا، وہ سب ہو گیا. بٹ جو مین پوائنٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز قربان کرنا، کیا اس چیز کو ہم پورا سال فالو کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں؟ فار ایگزامپل کسی انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو کیا وہ اللہ کی راہ میں اپنا غصہ قربان کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، بٹ وہ پورا سال حرام کماتے بھی ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو کیوں وہ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں قربان نہیں کرتے جس طرح انہوں نے اپنے جانور کو قربان کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، ماشاءاللہ. دیکھیے یہ سوال واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم نے شروع میں ایک جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے ہاں عبادت کا تصور بڑا محدود ہے. جی، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر قیمتی جانور ذبح کر لیے تو یہ میرے پورے سال کی زندگی کی معافی کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. بلکہ ہمارے ہاں تو جو زیادہ کرپشن کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑا جانور لے آئیں گے. جو سب سے بڑا اسمگلر ہوگا اس کا جانور بھی بڑا ہوگا بھی اسمگلنگ. جو سب سے زیادہ کرپشن اور رشوت لے گا اس کا جانور بھی سب سے قیمتی ہوگا بھی انہی پیسوں کا. تو علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی حرام مال عبادت سمجھ کے کرے گا تو اس کے کفر کا خطرہ. تو ہم عام زندگی میں تو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہنوں کو میراث نہیں دیں گے، ملک کا خزانہ لوٹیں گے، رشوت لیں گے، کرپشن کریں گے، غصہ آئے گا تو نکال دیں گے، لوگوں کی زندگی برباد کر دیں گے. اس وقت ہمیں وہ قربانی یاد نہیں آتی ہے، جبکہ قربانی کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنے خواہشات ہو یا اللہ کے حکم کے سامنے جب بھی کوئی مطالبہ آ جائے تو آدمی اللہ کے سامنے کیا ہو جائے؟ سرنڈر ہو جائے. تو اصل مقصد یہی تھا. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے. تو قربانی اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورے سال ہماری زندگیوں میں آنا بھی چاہیے، اور زندگی کے ہر کردار میں ہمیں وہ نظر بھی آنا چاہیے، چاہے وہ کمائی ہو، چاہے وہ رشتے ہو، چاہے وہ خاندانی نظام ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کی حقوق ہو، یا راستوں کی یا شہری زندگی ہو، یا حکومتی ذمہ داریاں ہو. ان سب سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آشنا بھی ہونا چاہیے، اور قربانی کے لفظ کو سمجھنا بھی چاہیے. ہم نے تو اصل میں ہم ہندوستان کے کلچر سے ایفیلیٹڈ رہے نا بہت زیادہ. ہم نے ہندوستانی فلمیں دیکھی ہیں تو ہمیں بس یہ پتا ہے کہ دوست کے لیے لڑکی کو قربان کرنا ہے. نیکسٹ. ایسے ہی. So I had a question. In this generation, everyone uses, they watch Islamic educational channels digitally, and there's a lot of different people out there who have different opinions on different aspects of Islam. Some people say if you do this dua, you get 1 million deeds. So I'm a bit, confused because I don't know if it's true or not. So I just want to know what is something I can know about them that I know that they're very credible. So I just don't know which one's correct, which one's wrong. دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ اس وقت جو ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اتنے زیادہ، میں نے شروع میں ایک بات رکھی کہ پاکستان میں مفتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہم اسلامی چینل دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متفقہ ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے قربانی کا جانور ذبح کرنے میں آپ کبھی بھی اختلاف نہیں پائیں گے. تو ہمیں جو اصولی باتیں ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور باقی جو فروعی چیزیں ہیں اس پہ اتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی بھی آپ فقہ جعفری لے لو، فقہ حنفی لے لو، فقہ شافعی لے لو، تو اس میں قربانی کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا. نماز کا مسئلہ لے لو تو نماز پڑھنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. پھر چاہے ہاتھ یہاں باندھ لو یا ہاتھ یہاں باندھ لو، آمین زور سے کہو یا آمین آہستہ کہو، اس سے نفس نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً یہ مسائل وہاں ہوتے ہیں کہ افضل کون سا ہے، غیر افضل کون سا ہے. تو ہمارے ہاں افضلیت کی وجہ سے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کے کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں. تو علماء کی صحبت اختیار کی جائے،
अच्छे उलमा के साथ ताल्लुक रखें, और जिन पे आपका एतमाद हो जाए तो आप उन्हीं को क्या करें, फॉलो करें, उन्हीं को क्या करें, फॉलो करो, तो कंफ्यूजन का शिकार कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। मुफ्ती साहब एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या ये, अच्छा ये बड़ा जो है वो ग्रास रूट का क्वेश्चन भी है कि उधार लेकर बीसी के पैसों पर जो कमेटियां डलती है ना, बीसी वो वाला बीसी, और जो किसी से हम बैंक से लोन लेकर, क्या कुर्बानी या उम्रा या हज करना दुरुस्त अमल है? बहुत अच्छा क्योंकि सवाल आप तो एक पूछा। उधार में जा रहे हैं। देखिए, अगर एक शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी ना उसकी मालियत में 52.5 तोला सोना है, ना उसके पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, ना चांदी मौजूद है 52.5 तोला, ना उसके पास 4 लाख रुपए आजकल जो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, माल तिजारत है, ना उसके पास जरूरत से ज्यादा कोई मकान है, तो ये शख्स साहिब निसाब नहीं है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स मालियत तो रखता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगरचे वक्ती तौर पर उसके पास पैसे मौजूद ना हो, जेवर मौजूद है, माल तिजारत मौजूद है, लेकिन छुट्टा हाथ में नहीं, तो वो बेच के तो करेगा। वो अगर कोई किसी से कर्ज लेता है तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। लेकिन अगर एक शख्स पहले से गरीब, अच्छा, पहले से मकरूज है और ये सारी चीज उसके पास दस्तयाब भी नहीं है, तो कर्ज ले लेकर के लोगों का तो हक अदा ना करे, जो लोग मुतालबा करेंगे वो तो फर्ज है जी, और कुर्बानी वाजिब है जी, तो एक वाजिब चीज के लिए उस गरीब के ऊपर तो वाजिब भी नहीं है, हाँ, तो गैर वाजिब चीज के लिए इसने अपने ऊपर कर्ज चढ़ाया तो ये गलत हो जाएगा, गलत, बल्कि गुनाह हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि लोगों का हक अदा नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर एक शख्स साहिब निसाब है लेकिन वक्ती तौर पर पैसे नहीं है, या कमेटी डाली है लेकिन अभी निकली नहीं है और वक्ती तौर पर किसी से पैसे लेते हैं, तो फिर उस पर कुर्बानी जब वाजिब है तो फिर कुर्बानी उस पर करना जरूरी भी है, चाहे वो कर्ज के पैसे लेकर ही क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया इतने अहम मौजू पर। चूँकि कुर्बानी जो है वो करीब है और लोगों को इन तमाम जो 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 हमारे फ़राइज़ हैं उनसे आगाह होना चाहिए, जो हमारा एज सोसाइटी जो हमारा रवैया होना चाहिए हमें वो पता होना चाहिए। और प्लीज़ बराए मेहरबानी ये मस्ती, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती अपने अंदर से निकाल दीजिए और कुर्बानी को कुर्बानी का फ़रीज़ा अहम समझकर अल्लाह की राह में इसे बेहतरीन, क्योंकि आपने अल्लाह की राह में परफॉर्म करना है, तो उसी तरीके से कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।